दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज के इस दर्स कुरान के 26वें पारे में आप सभी का इस्तकबाल है। 26वां पारा सूरह अहकाफ, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन की, अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत करने वालों की बेबसी को बयान किया है और अल्लाह ही इबादत के लायक तन्हा है, उसकी दलील भी दिया है। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आइए देखते हैं। आयत नंबर 4, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि ऐ मक्का के मुशरिकीन ख़ास तौर से और पूरी दुनिया के अहले शिरक आम तौर से, जिन जिन की तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, अल्लाह के अलावा जिन जिन को तुम माबूद बना के बैठे हो, ज़रा मुझे दिखाओ कि उन लोगों ने ज़मीन का कौन सा हिस्सा पैदा किया है, ज़मीन के कौन से हिस्से को तुम्हारे माबूद ने बनाया है, या इसी तरह आसमान की तख्लीक में, आसमान के बनाने में वो कहाँ शरीक थे। कोई दलील है तो मुझे बताओ। यानी अल्लाह के अलावा जिन जिन की तुम इबादत करते हो, मुझे बताओ उनकी ताकत, मुझे बताओ उनकी क़ुव्वत, दिखाओ उनकी क़ुव्वत के नमूने, मुझे दिखाओ उनकी ताकत के नमूने कि उन्होंने ज़मीन का कौन सा हिस्सा बनाया है, ज़मीन के किस हिस्से को उन्होंने तख्लीक किया है। या इसी तरह ज़मीन तो नहीं बनाया है लेकिन आसमान के बनाने में अल्लाह ताला के शरीक रहे हों। तो अगर ऐसी कोई दलील है तो मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई है तुम्हारे पास मुशरिकीन, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई दलील है कि कुरान से पहले जो आसमानी किताबें तमाम अंबिया कराम पर नाजिल हुई हैं, बेशुमार अंबिया कराम पर बेशुमार किताबों को अल्लाह ने नाजिल किया, क्या उन किताबों में कहीं लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन का इतना हिस्सा बनाया और वो लोग जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो ज़मीन का इतना हिस्सा बनाया है? किसी आसमानी किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है? और अगर नहीं लिखी हुई चलो तो कम से कम क्या किसी यानी पैगंबरों से कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसी बात नकल करते हुए आ रही है कि जिसके बारे में कहा जाए कि तमाम अंबिया कराम की तालीम ये थी, हर नबी ने दूसरे से ये नकल किया है कि देखो आसमान का इतना हिस्सा अल्लाह ने बनाया है, ज़मीन का इतना हिस्सा अल्लाह ने बनाया है, और ज़मीन का फला हिस्सा फला ने बनाया है, आसमान के बनाने में फला लोग अल्लाह के साथ शरीक थे। क्या कोई ऐसी दलील है? अगर है तो लाओ इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम लोग इस बात में सच्चे हो कि जिनकी तुम इबादत करते हो ज़मीन को बनाए हैं, ज़मीन के किसी हिस्से को बनाए हैं, आसमान को बनाए हैं, या आसमान की तख्लीक में अल्लाह के साथ शरीक थे, तो ऐसी कोई दलील लाओ। बिलाशुबा दलील नहीं है और कोई नहीं दावा कर सकता कि हमारे माबूद जिनकी हम इबादत करते हैं उन्होंने ज़मीन बनाया हो, कोई नहीं दावा कर सकता। इसलिए कि ज़मीन बहुत पहले है और अल्लाह के अलावा जिन जिन की इबादत की जाती है वो हज़ारों अरबों साल बाद के हैं। तो जाहिर सी बात है, खालिक पहले होता है, मखलूक बाद में होती है। ज़मीन मखलूक है और ये अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत करते ना, ये लोग भी मखलूक हैं। अगर ये खालिक होते तो ज़मीन जो मखलूकों से पहले होते, हालांकि ऐसा नहीं है। तो बिलाशुबा नतीजा ये निकला कि इनके पास कोई दलील नहीं है, बस अंधेरे में ये अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करते जा रहे हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते जा रहे हैं। तब जब इनके पास कोई दलील नहीं है तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ, कौन है यानी वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा। उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है? उस शख्स से बढ़कर बेदीन कौन हो सकता है? उस शख्स से बड़ा यानी गुमराह और कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़ करके ऐसों को पुकारे जो लोग कयामत की सुबह तक इनके पुकार का जवाब नहीं दे सकते। पुकार का जवाब कहां से देंगे? अल्लाह ने बयान फरमाया, ये लोग तो उनकी पुकार से गाफिल हैं। जिनको ये लोग पुकारते हैं, चाहे मनो मिट्टी के अंदर दफन करके, चाहे मूर्ति बना करके, स्टैचू बना करके, या किसी भी शक्ल में, वो अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हैं ना, जिनसे दुआएं करते हैं, मुरादें मांगते हैं, फरियादें करते हैं, ये लोग इनकी फरियाद का जवाब क्या देंगे? इनकी दुआओं को कबूल क्या करेंगे? ये तो इतने बेबस है ना कि ये लोग तो अपने इबादत करने वाले, अपने पुकारने वालों की पुकार ही को नहीं जानते, सुनते नहीं, वो तो गाफिल हैं। ये तो दुनिया का अंजाम है। दुनिया का अल्लाह रब्बुल आलमीन बताया कि
کوئی بھی ہو A to Z، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے سب کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی، اپنے پوجا پاٹ کرنے والوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، اور دیں گے کہاں سے؟ یہ تو ان کی باتوں کو سنتے نہیں، یہ جمادات ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ پیڑ ہیں، یہ پودے ہیں، یہ پتے ہیں، یہ سورج ہیں، یہ چاند ہیں، یہ کہاں سے تمہاری پکار کو سنیں گے؟ یہ کہاں تمہاری پکار کا جواب دیں گے؟ نہیں سنتے۔ دنیا کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا اور سارے لوگ عابد اور معبود، اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کی عبادت کرتے، عبادت کرنے والے جن کی عبادت کی جاتی تھی، سب میدان محشر میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ مجھ کو چھوڑ کر کے جن لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت کیا ہے ان سب کو جہنم کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ تب وہ لوگ دوڑیں گے اپنے معبود کی طرف، ارے میرے معبود مجھے بچا لو، اور ہم دنیا کے اندر تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہارے نام کے نظر و نیاز کرتے تھے، تم کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اپنی مال و دولت کا ایک بہت زیادہ حصہ تمہیں راضی کرنے کے لیے خرچ کر ڈالا، اپنے واسطے اپنی میری عزت کا حوالہ، آپ کی عزت کا حوالہ، کچھ تو کرو میرے لیے، اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ تو جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، جن پتوں پہ ان کا بھروسہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ ان کا بھروسہ تھا، وہ معبود برجستہ کہیں گے ارے تم نے ہماری عبادت کہاں کیا، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ لوگ انکار کر دیں گے معبود کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کیا ہے، اور اگر تم نے ہماری عبادت کیا تو میں نے کہاں کہا تھا، تم نے اگر ہماری عبادت کیا تو خود مجرم ہو، تم اگر ہماری عبادت کی اللہ کو چھوڑ کے تم خود مجرم ہو، ہم نے تم کو کہا تھا تم میری عبادت کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان تینوں آیتوں کے اندر اہل شرک کے، مشرکین کے بے بسی کو بیان کیا ہے، اور کہا ہے جب آسمان کو اکیلے میں بنایا ہوں، زمین کو اکیلے میں بناتا ہوں، اور اسی طرح سے میں تمام چیزوں کی آواز سنتا ہوں، تمام مخلوقات کی آواز سنتا ہوں، کسی بھی بھاشا میں کسی بھی لینگویج میں بات کرنے والا ہو، حتیٰ کہ جو گونگا ہے نہیں بول سکتا ہے اس کی بھی میں آہ سن کر کے اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہوں۔ یہ طاقت، یہ قوت جب میرے اندر ہے تو بلا شبہ عبادت کا مستحق میرے علاوہ اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کی بات یہی ہے۔ اس لیے صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اور جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے، جو اللہ کی عبادت کرتے، یقیناً وہ مضبوط کڑے کو تھام رکھے ہیں، مضبوط پلر سے چمٹے ہوئے، جو انشاءاللہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر، سورہ محمد پورے قرآن کے اندر سب سے الگ تھلگ سورہ ہے، عجیب ہے اس کے اختتام کا انداز، اس کا خاتمہ جو کیا گیا ہے بس ضمائر پہ کیا گیا ہے، کم ہم اعمالکم اعمالہم، یعنی جو اس کا اختتام، آیت کا جو اختتام ہے، آیت جہاں ختم ہوتی ہے نا وہ ضمیر ہی پر ختم ہوتی ہے، پروناؤن ہی پر ختم ہوتی ہے۔ ایسی سورہ آپ کو قرآن مجید میں شاید نہ ملے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی مدد ہم کر سکتے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے، آپ سے، چونکہ ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں تو ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان لے ہو تو صرف ایمان لا کر کے صرف تم میرے مدد کے اور میری نصرت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہو، تمہیں کرنا یہ پڑے گا ایمان زبان سے لا کر کے، اعضاء جوارح سے اس کو ثابت کر کے، اعضاء بدن سے اس کو ثابت کر کے تمہیں یہ بتانا پڑے گا یقیناً تم ایمان میں سچے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور اللہ کے دین کی مدد میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں۔ اللہ کے دین کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس دین کو سمجھیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور وہ کیسے ملے گا؟ قرآن کو سمجھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلا دین کے مدد کا معنی یہ ہے ہم اللہ کے دین کو سمجھیں۔ نمبر دو، ہم اللہ کے دین کو جتنا سمجھیں اس پر اتنا عمل کریں، اور پھر اس کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری لیں، اس کو پھیلائیں، اس کو عام کریں، اس کی تعلیمات کو، اللہ کے دین کو پرچار کریں۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو اس دین کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، جو دین کی تعلیمات پھیلا رہے ہیں، ان
کہ آپ سے جیسی بھی ہو سکے آپ ان کا بھرپور مدد کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی ہمت افزائی کریں. یہ بھی اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کے زمرے میں آتا ہے. اور جب ہم اور آپ اللہ کی دین کی مدد کریں گے تو گویا ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں. اور جو بندہ اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایک کام کرو گے میں تمہارے لیے 2 اجر دوں گا. کیا؟ اللہ نے بیان فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اس لیے اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے، ہمارے پیر فتنوں کے زمانے میں جمے رہیں ہدایت کے راستے پر، ایمان کے راستے پہ، اسلام کے راستے پہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اللہ کے دین کی مدد کریں. کیونکہ اللہ کی مدد یہ مشروط ہے اللہ کے دین کی مدد کے ساتھ. اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے. اسی سورہ کے اندر اللہ نے ایک اور چیز بتایا ہے، یا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی باتوں کو مانو، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے اچھائیوں کو تم لوگ باطل مت کرو، ضائع برباد مت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو عکارت مت کرو، اس کے اجر و ثواب کو یعنی برباد مت کرو، اس کو سیو کر کے رکھو. صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پہ قرآن دھیرے دھیرے آ رہا تھا، احکامات آ رہے تھے، تو بعض صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے شرک کی موجودگی میں کوئی عبادت انسان کو نجات نہیں دے سکتی. شرک اگر کسی کے اندر ہے اور وہ بڑی سی بڑی نیکی کرتا ہے، بڑا سے بڑا کار خیر کرتا ہے، تو اس کی بھلائی کا، اس کی نیکی کا اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر شرک ہے. تو شرک کی موجودگی میں بھلائی کوئی فائدہ نہیں دیتی. ایسے وہ سوچ یہ رہے تھے کہ ایمان کے ساتھ گناہ کوئی نقصان نہیں کرے گا. یعنی اگر آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یا اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان 6 ارکان پر ایمان لے آیا، اقرار بھی کر لیا، اب وہ کچھ بھی گناہ کرے نا تو ایمان کی موجودگی میں گناہ کرنے سے اس کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل کیا تو ان کو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو. یعنی بہت ممکن ہے کہ آدمی ایمان کا کلمہ پڑھ لے، شہادتین کا کلمہ پڑھ لے، ایمان کے ارکان پر ایمان لے آئے، لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے جا بھی سکتا ہے، اسلام سے وہ خارج بھی ہو سکتا ہے. وہ کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس کے تمام روزے، اس کی تمام نمازیں، اس کے تمام حج اور عمرہ، اس کی تمام نیکیاں برباد چلی جائیں گے. اس لیے مسلمان کو ڈرنا چاہیے، اہل ایمان کو ڈرنا چاہیے ان اعمال سے جو اللہ رب العالمین کے یہاں انتہائی ناپسندیدہ ہیں. گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے، ورنہ انسان دائرہ اسلام سے بہت ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نکل جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کو بیان کیا. سورہ فتح کیا سورہ ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا ہے. یہ اصل میں اس کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا ہے. صلح حدیبیہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. حدیبیہ نام کر کے ایک کنواں تھا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جو مکہ سے قریب تھا. مکہ کے لوگوں کو معلوم پڑا کہ مدینہ کے مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اگر مسلمان مکہ کے اندر داخل ہو جاتے تو مکہ کے مشرکین اور کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. پورے دنیا کے اندر لوگ کیا کہیں گے، خاص طور سے عرب کے اندر، کہ دیکھو یہ مٹھی بھر جماعت تمہارے رہتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہو گئے اور امن و سکون کے ساتھ عمرہ کر کے واپس چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کفار اور مشرکین کو معلوم پڑا تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے رکاوٹ کھڑا کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور خانہ کعبہ کے بیچ رکاوٹ کھڑے کر دیے اور کہا نہیں آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے. بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، کئی لوگ آئے سلح مصالحت کرانے کے لیے. آخر میں جو بات طے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگ جائیے، اگلے سال آئیے گا، اگلے سال آپ لوگ عمرہ کر سکتے ہیں اور مکہ کے اندر 3 دن تک ٹھہر سکتے ہیں اور آپ کو اس کی اجازت ہوگی. اور اسے اور صلح کے اندر جو دفعات تھے اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کچھ ایسے دفعات تھیں جو بظاہر اسلام کے حق میں اچھی نہیں تھیں. مثال کے طور پہ یہی کہ تم لوگ ابھی واپس چلے جاؤ. بھائی جب حق پہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا عمر ہم لوگ حق پہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے؟
آپ نے خواب کے ذریعے سے ہم کو نہیں بتایا ہے کہ ہم لوگ جائیں گے عمرہ کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر سب ٹھیک ہے لیکن ابھی اسی میں عافیت ہے کہ ہم لوگ صلح کر لیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دب کے صلح کیسے کرنا ہے کہ مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مدینہ کے مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، اپنے بھائی کو کافروں کے حوالے کر دیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آئے گا تو یہ لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دب کر صلح نہیں کرنا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو اس سورہ فتح کو اللہ رب العالمین نازل کیا اور اس صلح حدیبیہ ہی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا ہے. یقیناً صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں. اور یقیناً یہ صلح حدیبیہ یہ مکہ فتح ہونے کا دروازہ تھا، یہ سبب بنا میرے بھائیوں. اور یقیناً فتح مبین اس اعتبار سے بھی ہے، صلح حدیبیہ فتح مبین اس اعتبار سے بھی تھا اس لیے کہ سن 6 ہجری تک، سن 6 ہجری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی 6 سال کی زندگی اور 13 سال مکہ کی زندگی، یہ کل ملا کر کے اتنے لمبے پیریڈ میں جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا اس کے کئی گنا زیادہ صلح حدیبیہ کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد کثرت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اندر کا ماحول امن پسند ہو گیا تھا، ماحول سازگار ہو گیا تھا، کسی سے لڑنے کی ڈر نہیں تھا، کسی کے حملے کا ڈر نہیں تھا، کسی کے یعنی لڑائی کا ڈر نہیں تھا، اندر کا ماحول پورا سازگار ہو گیا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیٹر باقاعدہ باہر کنٹری کے روم کے بادشاہ کو، کسرا کے یعنی ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی رسالت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا. اور اس طرح سے صلح حدیبیہ فتح مبین اس لیے ہوا کہ اس کے بعد بہت سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اور اسی طرح سے دوسرا مقصد دوسری اعتبار سے جو فتح مبین تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت، اللہ کی دعوت، اللہ کی آواز، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو مکہ کے باہر، مدینہ کے باہر اور جزیرۃ العرب کے باہر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا موقع ملا. تو یہ صلح حدیبیہ تھا جو اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے اندر بیان کیا ہے. اسی طرح سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اخلاقی اعتبار سے بیماریاں ہوتی ہے سماج کے اندر، ایسی سورہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اخلاقی اعتبار سے جو سماج کی برائیاں ہوتی ہیں، معاشرے کی برائیاں ہوتی، جس کی وجہ سے مسلمان سماج نہیں رہ جاتا، اسلامی معاشرہ نہیں رہ جاتا، ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر ان اخلاقی بیماریوں کی نشاندہی کیا ہے اور لوگوں کو سمجھایا، خاص طور سے مسلمانوں کو، کہ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اخلاقی تنزلی سے، اخلاقی گراوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں ہو جائے گا، تمہارا اسلام خطرے میں ہو جائے گا. لہذا یہ سورہ ایسی ہے کہ اس سورہ پہ بھی باقاعدہ انعامی مقابلہ ہونا چاہیے. کم سے کم ہم یہ جانیں کہ سورہ حجرات کے اندر کیا کیا قیمتی چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے سماج کی اصلاح کے لیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، ہماری تمام اسلامی بہنوں کو رب العالمین قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی کے اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ ہر ایک کو پڑھنے کی غور سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فارورڈ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں.